बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है? क्या वो बाकायदा तौर पर वैसे ही एक दहशत गर्द जमात है जिस तरह से कल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा? ये सवाल हैं दो सर, और इन सवालों के जवाब जो हैं किसी हद तक मुझे मिले हैं। मैं आपके साथ वो तफसीलात अभी शेयर करने लगा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान में जिस दिन से इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल सियासत के अंदर उसको किक दी गई ना सर, है जी, किक मिलती ना, किक, और बाकायदा किक काफ़ी सारी किक्का मिलियाँ उन्होंने, है जी। एक तो किक दूसरी लेना ना पाए, एक होर भी किक मिली थी जनरल पाशा की वजह से। तो 30 अक्टूबर 2011 वाला जलसा सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस जलसे से इमरान खान एक दफ़ा सियासत के अंदर जो है वो उन्हें एंट्री ऐसी पाई, सुनामी, तूफान, जलजला, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करता रहा, यानी तबाही, तो भाई ने वो तबाही लेके आया। ये कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान उस दिन से या इमरान खान है या इमरान खान के मुखालफिन है। बाकी सारी जमातां जड़ियां ने वो इमरान खान मुखालफ हैं, जो इमरान खान के साथ है वो इमरान खान ही है, बस इन्नी गल बन के रह गई है। यानी या इमरान खान के हमायती हैं या इमरान खान के मुखालिफ है। ये आज भी हालात इस वक्त मौजूद हैं। उसने पाकिस्तान की सियासत में ऐसा मुतशद्दद रवैया इंट्रोड्यूस करवाया जो ख़त्म करते करते सर टाइम लगेगा। वैसे मेरे पास तो कुलिया मौजूद है जो अगर उस पर अमल किया जाए तो सर ये मामला 6 महीने ठीक हो जाएगा। लेकिन चूँकि वो मुफ्त है और चूंकि मैं एक शूदर हूँ, माड़ा आदमी हूँ, और मैं ये बात एक मुद्दत से कह रहा हूँ तो लिहाजा मेरी गल की कोई अहमियत नहीं। वो क्या तरीका है? वो सिर्फ एक ही तरीका है सर, आइन पर अमल करें, कानून पर अमल करें। जो कानून तोड़े पाए न उन कानून के मुताबिक हाथ तोड़ने पैंदे हाथ तोड़ दो, दंद तोड़ने पैंदे दंद तोड़ दो। सर सारे इंज बंदे दे पुत्र बन जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। अगर कोई ये समझता है कि लोग अज़हुद महज़ब होते हैं तो सर वो गलत फहमी का शिकार है। इंसान बाय नेचर जानवर ही है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। ये सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, जो कवानीन बनाए जाते हैं, जो कुछ रवायतें होती हैं, कुछ जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं, उसकी वजह से इंसान कैंडे च रहिंदा भाजी। अदरवाइज जैसे ही उसको मौका मिलता है वायलेंट होने का, वो एक सेकंड आता है वायलेंट होने लगे। वो लाहौर हो, वो न्यूयॉर्क हो, वो लंदन हो, वो दुनिया का कोई शहर हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, सब जगह पे ऐसे होता है। अब मैंने ये सारी बातें इसलिए की हैं क्योंकि मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से एक वाक़या घड़ा गया कि लाहौर के अंदर गुलबर्ग कैंपस में एक कोई बच्ची जो है उसको एक सिक्योरिटी गार्ड ने ज़बरदस्ती जो है पहले तहखाने में ले गया, फिर लॉक कर दिया, फिर उसकी चीखों की आवाज़ें सुनी गई, फिर जनाब उसने रेप कर दिया, और फिर बाद में ये फैलाया गया कि वो बच्ची जो है वो दम तोड़ गई। ये सारी की सारी कैंपेन जो है ये चलाई गई, और उस कैंपेन का नतीजा ये निकला कि जनाब लाहौर के अंदर लम्बे चौड़े मुजाहरे बाकायदा तौर थे, वायलेंट मुजाहरे हुए, जिसमें जाकर पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगरचे मैं लाठीचार्ज के खिलाफ, लेकिन बाहर उस वक्त वो करना पड़ा। लाहौर में तो मामला हो गया किसी हद तक कंट्रोल, बल्कि काफ़ी हद तक कंट्रोल गया। कल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सज्जे पासे उन्होंने उस बच्ची को बिठाया जो किसी साफ़ी को या यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रही थी, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने ये सुना है, हालांकि उसकी सारी बात को एडिट करके चलाया गया था। और खब्बे पासे उन्होंने जरताज गुल की बहन शबनम गुल को बैठाया था, और उसने बताया कि जनाब ये सारी बातें ऐसे नहीं ऐसे हैं। बहरहाल उसके बाद मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया, लोगों ने समझा, सोचा, ख्याल किया कि लो जी हुण मरीम नवाज इन एक्शन आ गई है तो लिहाजा चीज़ां जड़ियां ने वो सीधियां हो जानियां। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह जब दिन चढ़ा तो कोई 7:30 8 बजे के करीब बच्चे जो हैं वो आए, और जनाब उसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए। और पिंडी में, इस्लामाबाद में
شدید مظاہرے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تو شاید وہ مظاہرے تھم گئے ہوں، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے تک پائنو تھے، مارو مار پئی سی اور چنگے پلے مظاہرے ہو رہے تھے. اچھا اب یہ مظاہرے جو ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ جو انتظامی ہے یہ ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے مظاہروں کو روکنے کے لیے. جو ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے نام سے ایک بیوروکریسی کے اندر ایک لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب اسی منہ متھاں، اسی برین ہاں، اسی برہمن ہاں، باقی بیوروکریسی ساری جڑی نا شودر ہے ساڑھے تھلے ہے، انہاں نوں بھائی اسی کوئی بوتا نہ لفٹ نہیں کرنی. یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ اس کا نام دیا گیا تھا. اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے ذمہ یہ لیا، یا ان کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ شہروں کے اندر ترقی بھی کریں گے، سکون بھی رکھیں گے، سویلائزیشن کو پروموٹ کریں گے اور مظاہرے مظاہرے نہیں ہون دیں گے. اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ اسپیشل برانچ سر اپنے جو ہیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے پیڈ جو ہیں وہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں مختلف محلوں کے اندر، وہ جا کے آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. مختلف جو گروپس بنے ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جا کے رپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلانی تھان پہ گل ہو رہی سی. اور یہ سارا کچھ اسپیشل برانچ کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہوتا ہے. جب اسپیشل برانچ کی رپورٹس جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے جو یعنی ڈی سی ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، سی سی بی ہوتا ہے، انہوں نے نال شیئر ہوتی ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. پھر اس کے حساب سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آج شہر یا ہفتے بعد شہر کی پوزیشن ہو سکتی ہے، اسی کیویں کنٹرول کرنا ہے. چھاپے مارنے پیندے، چھاپے مار لیندے، کسی تھان تے اگر چیزوں نوں ویسے کنٹرول کرنا ہوتا تو ویسے کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے اور حالات کنٹرول رہے. یہاں پر ایسی کوئی اسٹریٹجی مجھے کسی جگہ پر دکھائی نہیں دے رہی. آج میں سلمان غنی صاحب سے بات کر رہا تھا، بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ نے اکثر ان کو سنا ہوگا مختلف جگہوں کے اوپر. وہ جو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ غنی صاحب آپ تو بڑے ان ہیں اس حکومت میں بھی اور ادروائز بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، تو اے سر کی ہو رہا ہے؟ انہیں کہا واٹس ایپ ساڈا دور ہور سی، ساڑھے جس لئے اسی بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو اسی بھی اسٹوڈنٹس ہو، اس وقت کی انتظامیہ، اس وقت کا کنٹرول کرنے کا طریقہ کار جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. آج پائن ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہا ہے. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی، بہت اہم بات کی. علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ اپنے ٹھڈ نوں پہلے دیکھتا ہے، اپنے گھر کے مسئلوں کو پہلے دیکھتا ہے. آپ تو آپ پہ آئے گی نا پائن سارے پاسے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں بیمار ہویا، میرے بچے بیمار ہوئے، میری ماں بیمار ہوئی، میں آپ ہی علاج کرانا ہے، سرکاری ہسپتال جو کھ نہیں لبنا. ٹھیک ہے، پھر اس کو پتہ ہے میں نے بچے بھی خود ہی پڑھانے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں، کیونکہ سرکاری سکولوں کا تو بیڑا حال کرتا پڑھ کے پرائیویٹ سکولوں نے اتنے تو پائے بالکل ہی ککھو لا کرتا کام، وہاں پر تو کوئی بچہ داخل ہی نہیں کراتا. لہٰذا وہ پائن پھر اپنے چکر چ پہ گیا. یہ ہے ایکچوئل معاملہ جس کی وجہ سے سارے کا سارا نظام خراب ہوا ہے. لیکن بہرحال اب یہ تو ہے انتظامی فیلئر میری نگاہ کے اندر کہ اس طریقے سے کیا گیا. پکڑ دکڑ ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس نے ایکشن نہیں کیتا، پولیس نے آنسو گیس بھی چلائی، لاٹھیاں بھی ماریاں، بچیاں نے اٹاں ماریاں، بچیاں نو جناب بچے کلے نہیں سنے گے، بچیاں نے کچھ وکیلہ دا گروپ بھی آ گیا بچوں کے ساتھ، نان جو اسٹوڈنٹ تھے لوگ وہ بھی آ گئے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ گئے. 250 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق. راولپنڈی پولیس نے کلیم کیا، اور جو اس میں جو 100 کے قریب لوگ ہوئے ہیں جڑے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں باہر سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا. کیا یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کہ جناب ایک وہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر کبھی لاہور، کبھی پنڈی، کبھی جناب اسلام آباد میں کام شروع ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے، اتنی سادہ بات نہیں ہے. میں سچی بات ہے اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں. اچھا میں آپ سے گزارش کروں، ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں. ایف آئی آرز میں بتایا جا رہا ہے کہ 4 سابق اور موجودہ پی ٹی آئی کے صحافی، یعنی 4 ایسے لوگ جو پہلے صحافی تھے، بعد میں وہ پی ٹی آئی کے نظریے سے اتفاق کر کے اور پھر ان کے باقاعدہ طور پر ان کے موقف کو آگے بڑھانے کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن وائلنس کو پروموٹ کرنا جو ہے نا وہ جرم ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ اب اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا اس انداز سے دیکھا جائے. یہ پاکستان کے اندر ایس سی او ہوئی ہے، بڑی کامیاب ایس سی او ہوئی ہے. یعنی ہر جو شریک آیا، یعنی جو لوگ اس میں تشریف لائے، سب نے تعریف کی، سب بڑے خوش راضی بازی گئے اور ایک ایجنڈے کے اوپر اتفاق ہو گیا.
ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک کولڈ وار کم از کم ہمیشہ ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، کدی کدی گرمی ہو جاتی لیکن کولڈ وار تو ہمیشہ رہی ہے۔ وہ بھی بڑا راضی خوشی ان کے وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر وہ گئے ہیں۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ایس سی او ہونے سے پہلے عمران خان نے کہا 4 تاریخ کو احتجاج کرنا ہے، 4 تاریخ کو احتجاج نکال دیتی، اس دن جو ہوا تھوڑے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جناب یعنی حملہ کیا گیا باقاعدہ، جو ہے ہمارا اسلام آباد دارالحکومت، وہاں پر حملہ کیا گیا۔ ادھروں پائن باقاعدہ طور پہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فورس کی قیادت کرتا ہوا آیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ ڈنڈا بردار فورس اگے انہوں نے لگے قلعے لگے ہوئے ڈنڈیاں دے۔ پھر اس نے ان لوگوں کو ہائر کیا جو پاکستانی نہیں تھے، یعنی کوئی جو لوگ پکڑے گئے اس میں افغانڈو یعنی عمرانڈو سے اگلی ٹرم ہے افغانڈو، وہ افغانستان کے باشندے تھے، وہ اس میں جو ہیں وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ ہوں 14-15 تاریخ پہنچو تو 15 کو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا، یعنی پورے طریقے سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کا ایک تو نام بدنام ہو، دوسرا پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہ ہو سکے اور یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہ آ سکے۔ اچھا اب یہ کن کے مفاد میں ہے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہ ہو؟ سر یہ ان لوگوں کے مفاد میں ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے در پہ کھڑا رہے، جناب آئی ایم ایف نو فون کر دیو، ورلڈ بینک نو فون کر دیو، ہوں سان فلانی شاہ دے دیو، ہوں سان فلانی امداد دے دیو، ٹھیک ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا، وہ نہیں یہ چاہتے کہ ہم آپ کو امدادیں دیں، وہ کہتے ہیں کاروبار کرو یار، پیسے کماؤ، زندگی جیو، تسی بھی دیسی بھی۔ چائنا بڑی سیدھی جی گل کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چائنا کی انویسٹمنٹ کے خلاف ہیں سر جو لوگ، وہ کون ہیں؟ امریکہ، یورپ پورا، کیونکہ ان کی منڈیوں کو شدید تکلیف ہوگی جی ساڈے چائنا دے نال معاملات اس پاسے انج دے ٹر پے دے، وہ تو بڑے پریشان ہوں گے۔ پھر چائنا کی جو سپرمیسی ہے وہ اس پورے ریجن میں پہلی بڑی ہے تو ہور ود جائے گی، پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ اب اس کے لیے لوکل جو لوگ استعمال کیے گئے وہ سر پی ٹی والے۔ اچھا اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک اور اینگل ہے وہ بھی سن لیں۔ آپ یاد کیجئے کہ جب بنگلہ دیش کے اندر سٹوڈنٹس کا مظاہرے شروع ہوئے تو عمران خان نے کہا کہ دیکھو انقلاب آ رہا ہے، دیکھو پاجی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اگے لاتی، دیکھو فوج اگے لاتی، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر ایک ایسا سین بنا کہ وہاں کی جو وزیر اعظم تھی اس کو چھوڑ کر اپنا ملک بھارت میں پناہ لینی پڑ گئی۔ انہوں نے بڑے کیا واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ یاد کیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا حوالہ دے دے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ایسا ہوگا، یہاں پہ بھی ایسا ہوگا، یہاں پہ بھی ایسا ہوگا۔ اور پھر اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے نہیں سر، فرنٹ کے اوپر ان کے لوگ موجود ہیں۔ مثلا شہباز گل اس حوالے سے مسلسل لوگوں کو اکسا رہے ہیں، انسائٹ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے مظاہرے کریں، ٹویٹس ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ صابر شاکر جو پاکستان سے باہر پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر یہ ٹویٹس کر رہے ہیں۔ معید پیرزادہ وہ اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں، اور عمران ریاض جو ہیں وہ تو ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر جس سے جڑی یہ نا ہر پاسے اگ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ بہر وہ جو ٹویٹس وہ کر رہے ہیں، اب مریم نواز نے تو کہا ہے کہ جو اس طرح کی اکسانے والے حرکات کر رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہوگی یہ اب آنے والا وقت بتا دے گا۔ مگر اس کے علاوہ اگر آپ نوٹ کریں تو نعیم بخاری صاحب کا نام ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے اور بہت سے لوگ ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پنڈی میں آج کافی وائلنس ہوا ہے، لیکن اور وہ وائلنس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے کیا ہے، اس کو پولیس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور کنٹرول کیا بھی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس حد تک چلے گی پی ٹی آئی کہ اس کے بعد مریم نواز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ اب ان ساری باتوں کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی واقعی ملک دشمنی پر اتر آئی ہے۔ میں جس اینگل سے جس ترتیب سے چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ اس ترتیب سے چیزوں کو دیکھیں گے تو لگتا ہے ایسے ہی ایک گل ایس پاسے جا رہی ہے،
بہرحال میرے دیکھنے کا انداز یا میں جس چیز حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ انداز، وہ حوالہ آپ کے نزدیک درست نہ ہو، حالانکہ وہ حقائق پر مبنی ہے۔ یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام آباد پر KPK کے وزیر اعلیٰ نے عمران خان کے کہنے پر چڑھائی کی۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جتنے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں من گھڑت خبر تھی، جھوٹ خبر تھی، گھڑ کے سنائی گئی، بنائی گئی، پھیلائی گئی۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سارے کام کو PTI نے پروموٹ کیا۔ اس کام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اب بھی پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں، مسلسل وہ جو ہے پوسٹ بنا کے پھینک رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ تو کیا پھر اس کو ملک دشمنی نہ کہا جائے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک اینگل رکھا ہے، تو اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ بھی جس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور سامنے رکھیں۔ اور بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ جناب لاہور میں مظاہرے ہوئے پنڈی چری ہو گئے، گلاں باتاں کتے ہوروں بھی ہونیاں نے۔ PTI منظم ہے، انی بھی منظم کوئی نہیں، پیچھے کوئی میرا خیال ہے، میں مطلب میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے مگر میں اپنے شبے کا اظہار کر رہا ہوں کہ کچھ بیرونی عناصر کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو باہر اب انویسٹیگیٹ ہوگا، چیزوں کے بارے میں پھر پتہ چلے گا۔ ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مغرضہ تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں۔